माह मुबारक रमज़ान मुबारक जो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। उस माह मुबारक की आमद है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आज चाँद नज़र आ गया है और अगर पाकिस्तान में भी आज चाँद नज़र आ गया तो कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ रोज़ा होगा या हफ्ते वाले दिन इंशाअल्लाह लाज़मन रोज़ा होगा। अल्लाह ताला हमें इस माह मुबारक की नेमतों से दुनिया और आखिरत में मुस्तफ़ीज़ फरमाए। उस लिहाज से आज हमने इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब रियाज़ुस्सालिहीन जिसका हस्ब मामूल दर्स चल रहा है उसका बाब नंबर 217 बाब वजूब सौम रमज़ान, रमज़ान मुबारक के महीने के रोज़ों की वजूबियत व बयान फ़ज़ल सियाम और रोज़ों की फजीलत वमा यतअल्लक़ बिही और उसके साथ जो कुछ चीज़ें ताल्लुक़ रखती हैं, जो अहकामात ताल्लुक़ रखते हैं उनका बयान। हस्ब मामूल सबसे पहले इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने रोज़े की फजीलत में कुरान करीम की 2 आयत मुबारका ज़िक्र फरमाई हैं। पहली आयत में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो फ़र्ज़ किए गए हैं तुम पर रोज़े, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, उसी तरह जिस तरह फ़र्ज़ किए गए थे तुमसे पहले वाले लोगों पर। इस आय करीमा में अल्लाह करीम ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्मत मोमिना को इस बात का हुक्म फरमाया कि हमने तुम्हारे ऊपर रोज़ों को फ़र्ज फरमा दिया है और ये न समझो कि ये रोज़े सिर्फ तुम्हारे ऊपर फ़र्ज हैं, बल्कि अल्लाह करीम ने फरमाया कि तुमसे पहले जो उम्मतें होकर गुजरी हैं हमने उनके ऊपर भी रोज़े फ़र्ज फरमाए थे, मगर फ़र्क है दूसरी उम्मतों पर किसी भी उम्मत पर रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज नहीं थे, बल्कि किसी भी मुहर्रम के 9 और 10 तारीख के रोज़े थे। किसी उम्मत पर हर महीने की 13, 14 और 15 तारीख के रोज़े फ़र्ज थे। किसी उम्मत पर के इस तरह से रोज़े फ़र्ज थे, मगर हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्मत पर अल्लाह ताला ने ये मेहरबानी फरमाई जो रमज़ान मुबारक का पूरा महीना चाँद देखने से चाँद देखने तक, वो 29 दिन का हो या 30 दिन का हो, बस एक महीना पूरा अल्लाह की तरफ से हुक्म है रोज़ा रखने का। अल्लाह की मर्जी है कि वो 29 रोज़े फरमाए या 30 रोज़े फरमाए, हम उसके हुक्म के पाबंद हैं। चाँद देखकर रोज़ा रखें और चाँद देखकर ईद करें। दूसरी आयत करीमा में अल्लाह करीम ने फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, माह मुबारक रमज़ान वो है जो नाजिल किया गया उसमें कुरान करीम, हुदल लिन्नास जो हिदायत है इंसानों के लिए, व बय्यिनातिम मिनल हुदा और वाज़ेह फरमाने वाला है रास्ते हिदायत के को, वल फुरक़ान और फर्क करने वाला है हक और बातिल में। फमन शहिद मिनकुमुश शहर, वो आदमी जो पाले तुम में से महीना रमज़ान का, फलियसुमह उस पे लाजिम है कि वो रोज़ा रखे। वमन कान मरीदन अव अला सफरन और वो आदमी जो हो मरीज या सफर पे, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर तो उसके ऊपर है बाद वाले दिन। इस आय मुबारका में अल्लाह करीम ने पहले रमज़ान मुबारक की एक बरकत और फजीलत जिक्र फरमाई। अल्लाह करीम ने फरमाया कि रमज़ान मुबारक वो बरकत वाला महीना है जिसमें हमने कुरान करीम को नाज़िल फरमाया है। नुज़ूल कुरान का महीना है रमज़ान मुबारक। इस वजह से कुरान की दीगर बरकतों और फजीलतों में से एक बरकत और फजीलत ये भी है कि कुरान करीम इस माह मुबारक में नाजिल हुआ है और इस वजह से अल्लाह के महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अस्सियाम वल कुरान युशफ़्फ़िआन लिल अब्द, रमज़ान मुबारक के रोज़े और कुरान करीम ये क़यामत के दिन बंदे की अल्लाह की बारगाह में शफ़ाअत करेंगे, क्योंकि कुरान और रमज़ान का आपस में ताल्लुक़ है। अल्लाह के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर की बारगाह में रमज़ान मुबारक में आते थे। हर साल रमज़ान के महीने में आप जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान सुनाते थे।
جو اللہ کے محبوب کی بابرکت زندگی کا آخری سال ہوا، رمضان مبارک کا آخری مہینہ ہوا، اس میں آپ نے سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو 2 مرتبہ قرآن کریم سنایا۔ تو رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کی کثرت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھنا چاہیے، کیونکہ رمضان مبارک کا مہینہ قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے۔ دوسری بات اللہ کریم نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو آدمی رمضان المبارک کے مہینے کو پالے اس پہ لازم ہے کہ وہ اس میں روزہ رکھے۔ استثناء دی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا ومن کان مریضا، جو بیمار ہو، او علی سفر، یا مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، وہ پھر ان دنوں کو جو اس کے رہ جائیں ان کو بعد میں پورا کرے۔ مریض کو اللہ کریم نے اجازت عطا فرمائی، وہ مریض جس کو روزہ رکھنے سے اس کے مرض کے بڑھنے کا خطرہ ہو یا اس کے زیادہ کمزور ہونے کا خطرہ ہو، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ رمضان مبارک کا مہینہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، مگر روزہ اس پہ معاف نہیں ہوگا۔ بعد میں رمضان مبارک کے بعد جتنا جلدی ہو سکے وہ اس روزے کی قضا کرے گا۔ اسی طرح مسافر جو شرعی سفر پہ جاتا ہے، جس سے نماز کی کثر جو ہے ہو جاتی ہے، اس سفر پہ نکلے تو جب اس شہر میں پہنچے پھر اس کو روزے رکھنے کی اجازت ہے کہ بھلے وہ روزہ نہ رکھے۔ سفر میں جاتے ہوئے اس کو روزہ رکھنا ہے، جہاں اس کو قیام کرنا ہے جب اس شہر میں پہنچے گا تو پھر اس کو اجازت ہوگی کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ مریض اور مسافر دونوں۔ اچھا، اب مختلف قسم کے امراض ہیں۔ ایک ایسا مریض ہے جیسے آج کل شوگر ہے، اگر کسی آدمی کی شوگر ہائی رہتی ہے اور اس کے لیے روزے کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے روزے کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان ڈاکٹر جس کو روزے کی اہمیت کا پتہ ہو، اس کو پتہ ہو کہ روزے کی شریعت مطہرہ میں، اسلام میں کیا اہمیت ہے، اس ڈاکٹر نے اگر اس کو مشورہ دیا کہ بھائی تمہارا مرض جو ہے یہ بڑھ سکتا ہے، لہذا تمہیں اجازت ہے کہ تم روزہ نہ رکھو، اگر کوئی مسلمان ڈاکٹر جو روزے کی اہمیت سے واقف ہو وہ مریض کو کہتا ہے کہ روزہ تمہاری صحت کو اور زیادہ، روزے کی وجہ، روزہ تو نہیں بلکہ اس بھوک یا پیاس کی وجہ سے تمہاری کمزوری جو ہے وہ زیادہ بڑھ سکتی ہے یا تمہارا مرض زیادہ بڑھ سکتا ہے، تو پھر اس کو اجازت ہے اللہ کریم کی طرف سے کہ وہ بھلے روزہ نہ رکھے اور بعد میں جو ہے وہ روزہ رکھے، مگر اس کو روزہ قضا ضرور کرنا ہے، معاف نہیں ہے۔ ہاں، اگر دائمی مریض ہے جس کا مرض ختم ہی نہیں ہوتا، مثلا کسی کو کینسر ہے، اللہ رحم کرے، کسی کو شوگر ہے، ایسی شوگر ہے کہ وہ اس کی کم ہی نہیں ہوتی، تو پھر اس کو فدیے کا حکم ہے کہ ہر روزے کے عوض جو ہے فدیہ ادا کرے گا۔ یہ آیت کریمہ میں اللہ پاک نے احکامات نازل فرمائے۔ اس کے بعد حسب معمول امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث مبارکہ ذکر فرمائی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل كل عمل ابن آدم له الا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما اذا افطر فرح بفطره واذا لقي ربه فرح بصومه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہر عمل ابن آدم کا جو وہ کرتا ہے اس کے لیے ہے، یعنی اس کا بدلہ اس کو اسی وقت مل جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، جو بھی نیک عمل کرتا ہے، الا الصیام، فرمایا سوائے روزے کے، فإنہ لی، اللہ کریم فرماتا ہے کہ بندے کا، مومن کا روزہ میرے لیے ہے، وأنا أجزي به، میں اس کے روزے کا اس کو بدلہ عطا فرماؤں گا۔ اس میں شارحین نے، حدیث نے مختلف معاملات ذکر فرمائے۔ فرمایا ایک اس کا مقصد یہ ہے
کہ جس طرح دوسرے عمل انسان پورا کرتا ہے، نماز پوری کرتا ہے، فرشتے بارگاہ الہی میں عرض کرتے مولا اس بندے نے نماز پڑھی ہے، اس کا کیا ثواب لکھا جائے؟ اللہ کریم اس کو فرشتوں کو بتا دیتا ہے کہ اس کا اتنا اجر ثواب لکھو۔ تلاوت کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، غریب مسکین کی مدد کرتا ہے، ہر عمل کا ثواب لکھوا دیا جاتا ہے۔ مگر جب بندہ روزہ رکھتا ہے، روزہ کھولتا ہے شام کو، تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا کریم آپ کے اس بندے نے آج روزہ رکھا ہے، اس کی افطار کی ہے، اب بتائیے اس کے اس روزے کا کیا بدلہ، کیا اجر، کیا ثواب لکھا جائے؟ اللہ کریم فرشتوں کو فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں اس کو تم چھوڑ دو، اس کو میں خود اس کے اس عمل کا اجر عطا فرماؤں گا۔ اللہ رب العزت اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ دوسرا فرمائے اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو فرماتا ہے کہ دوسرے اعمال اس کا اجر و ثواب لکھا گیا، وہ دے دیا گیا اس کے نام اعمال میں، مگر روزے کا بدلہ یہ ہے کہ میں اپنے بندے کو اس بدلے، روزے کے بدلے میں اپنا دیدار کرواؤں گا، اور اس کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی میں اس بندے کو مل جاؤں گا، میرا دیدار اس بندے کو اس روزے کی وجہ سے نصیب ہوگا۔ تو روزے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ کسی عمل کی وجہ سے جنت ملتی ہے، کسی کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، کسی کی وجہ سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، مگر روزہ وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کو خدا بندے قدوس مل جاتا ہے، اللہ بندے کو روزے کے بدلے میں، روزے کے عوض میں مل جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے۔ جس طرح سے ڈھال انسان جسم پہ لگاتا ہے تو بندوق، تلوار، تیر سے اس کے جسم کی حفاظت ہو جاتی ہے، آپ نے فرمایا کہ روزہ بھی ڈھال ہے جو بندے کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ جو روزہ رکھے گا اس کو اللہ رب العزت جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا، یہ اس کے لیے ڈھال ہوگی، زرہ ہوگی۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، اگر تم میں سے کسی کو کسی دن روزہ ہو تو وہ نہ کسی سے جھگڑا کرے اور نہ کسی کو گالی دے، بد کلامی کرے۔ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ، اگر کوئی آدمی اس کو گالی دے، او قاتلہ، یا اس روزے دار کے ساتھ لڑائی کرے، تو وہ روزے دار اس کو کہے انی صائم، بھائی میں روزے دار ہوں، یعنی اس کو لڑے نہیں اس کے ساتھ بدلے میں۔ اگر کوئی آدمی روزے دار کو گالی دے تو اس کے جواب میں اس کو وہ گالی نہ دے، اگر کوئی جھگڑا کرے تو اس کے ساتھ جھگڑا نہ کرے بلکہ صبر کرے، برداشت کرے، اور اس کو کہے بھائی میں روزے دار ہوں، میں تمہیں نہ تمہارے ساتھ میں لڑ سکتا ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، نہ میں تمہارے ساتھ بد کلامی کر سکتا ہوں، تمہارے گالی کا جواب گالی سے دے سکتا ہوں۔ اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ روزے دار کو صبر کرنا چاہیے اور برداشت کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لخلو فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، فرمایا اس ذات گرامی کی قسم، یعنی اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، ضرور بدبو روزے دار کے منہ کی وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے مشک کی خوشبو سے۔ انسان کھاتا پیتا نہیں ہے، اس کا معدہ خالی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے گیسز ابھرتے ہیں، منہ میں ایک عجیب قسم کی بدبو پیدا ہو جاتی ہے، خود آدمی کو بھی پسند نہیں آتی، دوسرے برابر والے کو تو پسند نہیں آتی، مگر خود کو بھی پسند نہیں آتی۔ اس بدبو کی وجہ سے انسان اپنا بھی اس کو اچھا نہیں لگتا، بو اس کی اچھی بھی نہیں لگتی، مگر اللہ رب العزت کو جو روزے دار سے محبت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس کے منہ کی جو بدبو ہے، جو اس کو خود کو پسند نہیں ہے، مجھے مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی شفقت ہے روزے دار کے ساتھ، یہ روزے کی فضیلت اور برکت ہے۔ فرمایا للصائم فرحتان یفرحہما، فرمایا روزے دار کے لیے دو فرحتیں ہیں، دو خوشیوں کے موقع ہیں جو اس کو خوش کر دیتی ہیں، جس سے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ فرمایا اذا افطر فرح بفطری، جب وہ افطار کرتا ہے، روزہ کھولتا ہے، تو اس روزے کی کھولنے کی وجہ سے اس کو خوشی ہوتی ہے، ایک یہ، اور دوسری وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، دوسرا جب اس کے روزے کے بدلے میں وہ اپنے رب کا دیدار کرے گا، اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اور اس ملاقات کی جو اس کو خوشی ہوگی،
فرمائے یہ تو بہت بڑی خوشیاں ہیں، فرحتیں ہیں۔ بے شک انسان جب روزہ کھولتا ہے، گرمی سخت ٹھنڈا پانی جب اس کی حلق سے اترتا ہے ایک گھونٹ بھی، تو بے ساختہ اس کی زبان سے الحمدللہ نکل جاتا ہے۔ وہ ایک عجیب لذت ہوتی ہے جس کو ایک روزہ رکھنے والا مسلمان ہی محسوس کر سکتا ہے کہ روزے کھولنے کے ٹائم میں کتنا مزہ ہوتا ہے، کتنی انسان کو لذت ملتی ہے پانی سے ہی، دیگر طعاموں سے جو لوگوں کو لذت نہیں ملتی، روزے دار کو تو صرف پانی سے اتنی لذت مل جاتی ہے روزہ کھولنے کے ٹائم پہ۔ اور دوسری تو بڑی مہربانی ہے اللہ رب العزت کی کہ روزے کے بدلے میں جب خدا بندے قدوس اپنا دیدار کرائے گا اپنے بندے کو اپنی مہربانی سے، تو اس وقت بھی روزے دار کو محسوس ہوگا کہ سبحان اللہ، اس روزے کی کیا برکت ہے، کیا فضیلت ہے کہ مجھے اپنے رب کا دیدار نصیب ہوا۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دوسری حدیث پاک میں، آپ نے فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ روزے کی کیا برکت اور فضیلت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرا امتی دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ میرے مولا صرف رمضان کا ایک مہینہ نہیں بلکہ 12 مہینے ہی ہمارے لیے آپ روزہ کر دیں۔ یعنی اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ روزے کی کیا فضیلت ہے، کیا برکت ہے، اللہ رب العزت اپنے حبیب لبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں اس ماہ مبارک کی برکتوں کو ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کے صدقے میں اللہ رب العزت امت مسلمہ پر رحم فرمائے۔ یہ جو کرونا وائرس کی ایک وبا ہے، ایک مصیبت ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے، اور رب العزت ہمیں سکون اور اطمینان کے ساتھ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بابرکت ٹائم میں اپنی عبادت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔